अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन शायद हम जब उन पे सियासी तौर के ऊपर तबसरा करते हैं या उसके ऊपर बयान देते हैं तो सियासी मुखालफत के लिहाज से उसकी हसासियत जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़ाहिर है अफ़गान सफ़ीर की दुख्तर के अगवा का चैलेंज जो है वो दरपेश है। इस हवाले से तमाम तर तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और जो कुछ सामने आया है दिखाई यही देता है कि ये एक ज़ाती मसला था, एक फ़रोई मामला था। लेकिन इसके ऊपर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का फ़ौरन बयान आ जाना कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो माफ़ी मांगे और वो जो है एक सफ़ीर की साहबजादी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है, दिखाई ये देता है कि मामले की हसासियत और फिर सूरत हाल का जल्दबाजी में तजिया जो है वो किया गया है। अफ़गान सूरत हाल जो है ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बनी हुई है और ज़ाहिर है कि इस मौके के ऊपर इसके ऊपर एक सियासी इत्तफ़ाक़ राय जो है वो ज़रूरी है ताकि कौम को जो है वो एक पैराए के ऊपर यकजा किया जा सके, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इंतखाबात का मार्का है और ज़ाहिर है हुक्मरान जमात और अपोजिशन पार्टियाँ बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पर सरगर्म अमल रही और उनकी मरकज़ी क़यादत जो है उसने वहाँ पर जलसे किए और ज़ाहिर है सरहद पार वो आवाज़ें जो हैं वो जाती रही हैं और वो क्लिप्स जो हैं वो चलते रहे हैं। भारत का जो किरदार रहा है पाकिस्तान के हवाले से वो अब FATF की सूरत हाल पर उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो बयान आया है उससे उसकी भी अक्कासी हो जाती है। ये सारे मामलात जो हैं ये ज़ाहिर है किसी एक हुकूमत के बस के नहीं होते हैं। इसके लिए एक सियासी माहौल बनाया जाता है। पॉलिसी साजी के लिए पार्लियामेंट जो होती है वो एक मौसर जगह होती है और वहाँ से खड़े होकर अपने जो दुश्मन हैं उनको पैगाम भी दिया जाता है और जो दोस्त हैं उनको भी ये बावर करवाया जाता है कि ये एक इदारा है जहाँ से पाकिस्तान की पॉलिसी साजी जो है वो जन्म लेती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, सीज़न पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी। अब्बासी साहब, पहले तो यहीं से शुरू करेंगे कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की जो साहबजादी हैं उनका अगवा होता है। तहकीकात आने से पहले इस तरह का स्टेटमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए सुबकी हो, आप समझते हैं मुनासिब था और मुनासिब वक्त पर था? स्टेटमेंट उन्हीं हक़ाइक़ पर दिया जाता है जो पब्लिक होते हैं। एक शिकायत आई है अफ़गान सफ़ीर की बेटी की तरफ से कि मुझे अगवा किया गया, अब उसी पर कमेंट आदमी कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो बहुत नामुनासिब रहा है। जो भी हक़ाइक़ हैं, आपको ये मामला पब्लिकली इस तरह डील नहीं करना चाहिए था। हक़ाइक़ जो भी होते उसका असरात आप देख लें कि क्या पूरे मुल्क में हुए हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारी हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उस पर अवाम का एतमाद है, वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सच जो है इस हुकूमत में वो एक आपकी चॉइस समझी जाती है कि सच बोलें या ना बोलें। ये इस हुकूमत का खासा है। अभी आपके सामने एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर भी फौत हुए, पाकिस्तान के भी शायद 6 शहरी उसके अंदर जहाँ बाक हुए और उसको हुकूमत ने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। ये हुकूमत का बयान था। तो हुकूमत की बात कोई आज कबूल करने को तैयार नहीं है। हुकूमत के तर्जुमान झूठ बोलना अपना फ़र्ज समझते हैं। नहीं, वो ठीक है अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और आपकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ी रही है और वहाँ के मामलात की हसासियत को भी अच्छी तरह समझती है। किस सूरत हाल पर किस वक्त और किस तरीके से बात करनी चाहिए इस बारे में भी आप बखूबी आगाह हैं। आप ये नहीं समझते कि ठीक है हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ हो,
تبصرہ جو تھا اور اس تبصرے کا جو متن تھا وہ درست نہیں تھا اور اس کا وقت جو تھا وہ جلد بازی میں کیا گیا؟ جلد بازی نہیں ہے، ایک چیز پبلک ہو گئی، انہوں نے کہا جناب یہ تحقیقات کا انتظار ہو جاتا، تھوڑا ٹائم دے دیتے. انہوں نے تحقیقات کا تو کوئی انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا نا، یہ انہوں نے تحقیقات تو نہیں کرنی تھی نا. انہوں نے یہ کہا کہ دن دہاڑے پاکستان کے دارالحکومت سے ایک سفیر کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے تو ہم ناکام رہے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد تفتیش کریں، اس کے بعد حقائق کو ہیں اس حکومت سے بات کریں. آپ نے پبلکلی بات شروع کر دی. مریم نواز صاحبہ نہ حکومت میں ہیں نہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے ہمدردی کے طور پر ایک خاتون ہوتے ہوئے ہمدردی کے طور پر کہا کہ ہم ایک کام میں ناکام رہے ہیں، ناکامی کو قبول کر رہے ہیں. نہیں وہ تو یہاں تک لے گئی نا کہ معافی مانگے پاکستان. اب یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ بغیر تحقیقات کے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پہ الزام ثابت ہو جائے اور آپ یہ صورتحال ثابت ہو جاتی. جو بعد کی تحقیقات آئی ہیں وہ تو سارا ڈرامہ لگ رہا ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے پر بڑی ندامت ہے، یہ ہر ملک کہتا ہے، اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. ڈپلومیٹک معاملات ڈپلومیسی سے ڈیل ہوتے ہیں، پبلکلی نہیں ہوتے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بھی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے اور اس پرسپیکٹو میں بھی اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ لیا گیا ہے. آپ اس وقت کتنا بڑا چیلنج دیکھتے ہیں اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور جو پیش بندی کی جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ جو آپ لوگوں کی ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں پورا آپ لوگوں کو پکچر دکھائی گئی اور اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیں پہلی بات میں پھر اس واقعے کے حوالے سے کر دوں کہ آپ کسی کو گلٹی پرزیوم نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں یہ عام ہو گیا ہے کہ ہم نے الزام لگایا اور کہا جی تم اب مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ تم مجرم نہیں ہو. اس بچی نے ایک اپلیکیشن لکھ کر دے دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، وہیں سے بات کو آگے چلنی چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے کہ پبلک ٹی وی اس کی نفی کرنی شروع کر دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کا، یہ اخلاقی قدریں بھی یہی کہتی ہیں، قانون بھی یہی کہتا ہے. قانون کی بنیاد ہوتی ہے گلٹی انٹل innocent until proven guilty. پاکستان میں قانون ہے، پاکستان میں معذرت سے پاکستان میں قانون ہے guilty until proven innocent. نہیں وہ چلیں، یہ پرابلم ہے. دوسری بات میں کر دیتا ہوں افغانستان کے حوالے سے. آپ کو 3 بنیادی چیزیں کرنی ہے افغانستان میں. میں ذرا بریک لے لوں، دونوں چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب سے پہلے افغانستان کی صورتحال پر جائیں. جو آپ نے افغان سفیر کی صاحبزادی کی بات کی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پھر سب کو تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے. وہ تحقیقات ہوئیں، وہ سارے معاملات جو ہیں 3 وزیر خارجہ بیٹھے، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف بیٹھے، آئی جی اسلام آباد بیٹھے، اور انہوں نے اس لیول کے اوپر ایک سلسلہ جو ہے اس لیے سامنے رکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک افواہ سازی کا بازار گرم ہوا ہوتا. کیا ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ اس حقیقت اس صورتحال کا ہم انتظار تو کرتے نا کہ جی کیا آتی ہے؟ اس سے پہلے ہی اتنے بڑے بیانات نہیں. دیکھیں نیب کی اور اب اس کی لڑائی اپنی جگہ. یہاں پر ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے تو اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے صرف اظہار ہمدردی کیا. حکومت کا کام بھی اظہار ہمدردی کرنا تھا، الزام لگانا نہیں تھا. معذرت سے میں کہتا ہوں ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، دوسروں پر الزام لگانے کی، کیونکہ وزیر اعظم سے لے کر ہر وزیر یہی کام کرتا ہے. نہیں ہم نے اس میں الزام تو کوئی نہیں لگایا نا، ہم نے تو تحقیق کی ہے. میں نے میرے بھائی 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. جو چینی
یہاں پر جہاں بحق ہوئے اس پہ آپ کا کیا رویہ تھا؟ یہاں کے آپ کا وزیر اطلاعات ریپرزینٹ کرتا ہے کیبنٹ کو، حکومت کو، وہ کہہ رہے جی یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، اظہار ہمدردی کر دیتے کہ جناب یہ درخواست موصول ہوئی ہے، ہم مکمل اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور ہم اس واقعے کی تحقیقات کر کے جو بھی عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ نے مختلف الزامات الٹے لگانے شروع کر دیے، یہ باتیں اس طرح نہیں چلتی، اس کو یہی رہنے دیں، بس اس کو ختم کریں۔ جس بچی کا معاملہ ہے اس معاملے کو تہہ تک پہنچائیں، ان کی حکومت کو مطمئن کریں، خاندان کو مطمئن کر دیں۔ اچھا، یہ اب افغانستان کی صورتحال آپ کہہ رہے تھے 3 باتیں جو ہیں اس پہ۔ جی، پہلی بات ہے جی اس کو ایک خود مختار ملک سمجھیں افغانستان کو، افغان رائے کا، عوام کی رائے کا احترام کریں، افغانستان میں فریق نہ بنے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں جس پر اگر پاکستان چلے گا تو اس کی کامیاب خارجہ پالیسی ہوگی۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ کہوں گا امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے، ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ اب تو افغانستان کی اپنی لڑائی ہے نا۔ میں معذرت سے کہتا ہوں میری بات، میں اس پہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 20 سال پہلے امریکہ وہاں پر آیا تھا ہماری مدد کے ساتھ، معذرت سے 20 سال بعد کیا وہ افغانستان کو بہتر حالت میں چھوڑ کے گیا؟ مجھے یہ بتا دیں۔ اب ہم اس معاملے میں وہاں فریق بن گئے، اب وہاں فریق نہ بنے، جو بھی وہاں فیصلہ ہوتا ہے، افغانستان کا اپنا ایک ماحول ہے، فیصلہ کرنے کے اپنے طریقے ہیں، ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، اور امریکہ نکل گیا تو ہم بھی نکل آئیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے تاریخ کے اس کے پس منظر کے اندر، وہاں تو یہ اسی طرز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ وار لارڈز کے گروہ کی شکل میں ہو۔ اشرف غنی جو ہیں وہ بھی تو مسلط کیے گئے ہیں نا، وہ کوئی لائے تو نیچے سے تو نہیں اٹھ یہ گیا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ملک میں کون مسلط کیا گیا؟ ہم اپنے ملک کے سیاسی نظام کو نہیں سنبھال سکتے، اس کو شفاف نہیں بنا سکتے، ہم افغانستان کے سیاسی نظام کو شفاف بنائیں گے؟ ایک خود مختار، میں نے اس لیے پہلے کہا خود مختار ملک سمجھیں، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے بہت لمبی ہے، سینکڑوں سال لمبی ہے، بلکہ ہزاروں سال لمبی ہے، اس لیے ان کو اپنی تاریخ کے مطابق اپنے فیصلے کرنے تھے، آپ وہاں پر فریق نہ بنیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس طرف، یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات، ظاہر ہے 2 پارٹیوں نے تو بہت بھرپور مہم چلائی، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء بھی وہاں جاتے رہے، اور ظاہر ہے ایک انتخابات جب ہوتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے جلسے بڑے ہوئے جس نے تقویت بھی دی ہے، لیکن یہ کیا آخر میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کہنا پڑ گیا کہ ہم انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے، آپ کی وہاں پر حکومت ہے، وہاں کا انتظامی ڈھانچہ بھی آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، یعنی آپ کی پارٹی کے وہاں پہ لوگوں کا، اور ظاہر ہے جب انتخابات ہوں گے تو جو انتخاب لڑ رہا ہوتا ہے اس کے پولنگ ایجنٹس اس کی حفاظت بھی کریں گے، تو پھر کیا خدشات ہیں؟ آزاد کشمیر میں آزاد انتخابات ہونے دیں، یہ ساری بات ہے، نہیں ہے۔ یہ جو ریگنگ ہوتی ہے الیکشنز کی، یہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتی، یہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، وہ سلسلے کے اثرات وہاں پر بڑے واضح ہیں۔ اس لیے بدقسمتی ہے کہ ہم نے 3 سال میں کچھ نہیں سیکھا، اور جو جولائی 25 2018 کو کیا تھا وہی جولائی 25 2021 کو دہرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے یہ سلسلہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے؟ اگر پیپلز پارٹی مرکز میں ہے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ مرکز میں ہے تو نون لیگ کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف ہے تو ظاہر ہے جو الیکٹیبلز اگر چلے گئے ہیں وہ تو ایسی جگہوں کے اوپر تو وہ لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، وہ پارٹی تو نہیں دیکھتے۔ معذرت سے نہیں دیکھتے، ایسے نہیں دیکھتے، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کا وجود نہیں ہے وہاں پر،
اس کے پاس امیدوار نہیں ہے، وہ کیسے الیکشن جیتے گی؟ نہیں تو اس جماعت کا اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی الیکٹیبلز اس کے ساتھ آنا جاتا ہے؟ چھوڑے اس بات، آپ کی پارٹی میں تو لوگ شامل ہوئے ہیں نا. ہمارے پارٹی میں جب شامل ہوئے وہ ایک وقت تھا، وہ الیکشن میں نہیں شامل ہوئے تھے. وہاں جماعت بنی، شامل ہوئے، الیکشن آیا، الیکشن لڑا، کسی نے الیکشن میں مداخلت نہیں کی. ہمارے بدترین مخالف بھی نہیں کہہ سکے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا حکومت کا اثر استعمال ہوا ہے. یہاں پر تو احساس اداروں کے افسر تبدیل کیے گئے، یہاں پر جو پولنگ اسکیمیں تبدیل ہو چکی ہیں. آج اختیار دے دیے گیا ہے فوج کے افسران کو کہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات ان کے پاس ہیں. اب یہ نہیں پتا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اختیارات ہیں یا باہر اختیارات ہیں، کیونکہ اگر اندر اختیارات ہیں تو وہ الیکشن کمشنر دے وہ تو چیف الیکشن کمشنر کی درخواست پر دیے گئے ہیں نا، کسی اس پہ تو نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان باتوں سے ابہام پیدا ہوتا ہے. نہیں، اگر انتظامیہ اپنے تعاون کے لیے کہہ رہی ہے تو پھر ادارہ کیسے انکار کرے؟ مطلب چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، ابہام پیدا ہوتا ہے. یہ تمام جماعتوں کو بلا کر مشورہ کر کے بات کرتے تو اسے ابہام نہ پیدا ہوتا. یہاں بہت شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے ان معاملات سے، اور مجھے وہاں خدشہ ہے. جو میں نے وہاں جذبات دیکھے ہیں وہ بڑے سخت ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ وہاں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی. ان سے ہماری گفتگو جاری. ایک بات اور بھی شاہد صاحب کی جا رہی ہے، میں پہلے یہ بھی پوچھ لوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ الیکشن کمپین جو ہے وہ چلائی مریم نواز شریف صاحبہ نے آزاد کشمیر میں. اب تو شہباز شریف صاحب جیل سے باہر تھے، مسلم لیگ نواز کے وہ صدر ہیں. ان کا کشمیر الیکشن کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا. یہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، وہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کی بیک کا پرابلم ہے تو وہ سفر نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر میں بے پناہ سفر ہوتا ہے پہاڑی علاقے میں. سڑکیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے، اور اس سے پہلے کچھ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، پاکستان سے بہت بہتر ہیں. لیکن پھر بھی ہر روز 6 8 10 گھنٹے سفر کرنا پہاڑی علاقے میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ بمشکل لاہور سے یہاں آتے ہیں اور اس کے لیے بھی 5 6 گھنٹے آرام کرنا ہو. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ جائے گی، اور بہت سے لوگ گئے. یہ تو جلسے آپ کو جو ٹی وی میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی کیمپین جو ہے اس کے اندر MNAs اور MPAs اس کے اندر شامل تھے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب مریم نواز صاحبہ نے، ظاہر ہے یہ آخری جلسہ تھا عید سے پہلے، اور اس کے بعد لوکل سطح کے اوپر تو الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری رہے گی. وہ گئیں، تقریباً انہوں نے ہر حلقہ جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے نتائج کو لے کے ریڈ زون میں آنا پڑے گا؟ جس سطح کے جلسے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی جلسہ بھی 2 حلقوں کے علاقے سے بڑا نہیں تھا، بلکہ اکثر جلسے جو تھے وہ ایک حلقے کے جلسے تھے. آزاد کشمیر میں اس سے پہلے بھی 4 کیمپینز میں جا چکا ہوں. وہاں پر 1500 سے 2000 کا جلسہ بڑا جلسہ سمجھا جاتا تھا. یہاں پر میرا خیال ہے سب سے چھوٹا جو جلسہ تھا وہ 6 سے 8 ہزار کا جلسہ تھا. کل کے 2 جلسے جو تھے، میں نے زندگی میں ایسے جلسے نہیں دیکھے. ایک فارورڈ کوٹا میں جو 1 حلقے کا جلسہ ہے، حویلی کا جلسہ ہے باغ میں، وہاں پہ میرا ذاتی خیال ہے 15,000 سے زیادہ لوگ تھے جو میں نے وہاں گنے، یعنی میں نے حساب لگایا، جن میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین تھیں. یہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں خواتین جلسوں میں نہیں آتی کبھی بھی. 3,000 سے زیادہ، یعنی اس سے 1 دن پہلے عمران خان صاحب نے باغ میں جلسہ کیا تھا جو 3 ضلعوں کا جلسہ تھا. وہاں کی کل تعداد سے زیادہ خواتین اس جلسے کے اندر تھی، اور یہ 1 حلقے کا جلسہ تھا. اور وہ کوئی ٹرک بس پہ نہیں آئی تھیں. یہ ایجوکیٹڈ گھریلو خواتین جو
سیاست سمجھتی ہیں ایموشن کے ساتھ وہاں پر موجود تھیں. جو وہاں پر ایموشنز تھے. دوسرا جلسہ عباسپور میں ہوا, موسلا دھار بارش تھی, اتنی تیز بارش تھی کہ گاڑی چلانا مشکل تھا. ہم جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں, 2/3 لوگ وہاں سے نہیں ہٹے تھے, 1/3 لوگ ہٹ کے دکانوں وغیرہ میں یا گھروں کے اندر پناہ لی تھی. وہاں بھی تقریباً 1000 سے زیادہ خواتین تھیں اور بارش میں بیٹھے رہے لوگ. اور جب بارش تھوڑی کم ہوئی اس کے بعد وہ جلسہ مکمل طور پہ بھر گیا, وہاں بھی شاید 10,000 کے قریب لوگ تھے. یہ اور جو جذبہ, اس سے بڑھ کر تعداد تو جگہ پر جذبہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہ ناقابل یقین ہے. لیکن یہ پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جلسے جو ہیں وہ انتخابی نتائج کا پیرامیٹر نہیں ہو سکتے. پھر کیا ہوتا ہے پیرامیٹر؟ جب تعداد بھی ہو اور جذبہ بھی ہو, وہ امیدوار میرا نہیں خیال ہار سکتا ہے. جو امیدوار جلسے میں 10,000 لوگ آ جائیں, 10,000 لوگ موجود ہوں, تو وہاں پر تو ووٹ ہی 20-22 ہزار میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ الیکشن کے دن کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, کون اپنے ووٹرز کو پہنچا پایا ہے, نہیں پہنچا پایا ہے, کتنا وہ مؤثر طریقے سے وہ جو اس وقت کی ضروریات ہیں اس کو پورا کر پائے. جلسہ کر لیتا ہے ووٹر بھی پہنچا لیتا ہے. یقین کریں جتنا سیاسی شعور آزاد کشمیر میں ہے پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں. شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں میں پہلے نمبر پہ تحریک انصاف کو, دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو تیسرے نمبر پہ دیکھ رہا ہوں. بالکل یہ بات صحیح ثابت ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت بڑی مختلف ہے. اور اس بات کو چھوڑیں, جو وہاں پر جس بات کا فیصلہ ہوا ہے نا, جو فیصلہ میں نے دیکھا ہے, کوئی شخص بھی, ایک آدمی نہیں آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے حق میں ہو. آپ کو یہ خدشات کیوں لاحق ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا کہا گیا ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے, یہ ہمارے وزیروں نے کہا ہے. ہمارے جلسے چھوڑ دیں, ہمارے جلسے تو اوپنلی نعرے, اور پورا جلسہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, صوبہ نہیں بننے دیں گے. ہم نے جو لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھے, دیگر جماعتوں کے جلسے دیکھے, ایک شخص بھی وہاں پر صوبے کے حق میں نہیں تھا. کوئی ایک نعرہ نہیں لگ سکا پورے آزاد کشمیر میں. تو یہ فیصلہ تو اس الیکشن نے کر دیا ہے کہ صوبہ آزاد کشمیر نہیں بنے گا. ہم فیصلہ تو نتیجے سے ہوگا, فیصلہ تو نتیجے سے ہوگا. کس کے نتیجے سے؟ الیکشن کے نتیجے سے. الیکشن نتیجہ اب جگہ پر ہے. میں اس ایشو پر بات کر رہا ہوں. یہ الیکشن کی جو کیمپین تھی, یہ ریفرینڈم تھا اس ایشو پر کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے کشمیر کے موقع پر نہیں ہٹ سکتے. ہم کوئی اور حال جو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہم اس کو صوبہ نہیں بنا سکتے. ہم جو یہ بات کرتے ہیں جی 370 تو ٹھیک ہے, 35A کا مسئلہ ہے. جب اس ملک کے ارباب اقتدار ہندوستان کے آئین کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں تو مجھے یہ بو محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.